अरे भाई सबीब, तुम कहाँ से आ रहे हो? भाई आज एक नई गाय लेकर आए हैं। अपना कारोबार को आगे बढ़ाने का सोच रहा हूँ। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे किसानों के लिए मवेशी पालना भी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। देखो वसीम, सबीब चाचा नई गाय लाए हैं। हाँ नूर, चलो जाकर देखते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम सबीब चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अरे वसीम, नूर, तुम दोनों कैसे हो? हम ठीक हैं चाचा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। चाचा, आप नई गाय लाए हैं? हाँ देखो, अब ये आप लोगों के साथ खेलेगा और मेरे कारोबार में भी मदद करेगा। कारोबार में मदद? वो कैसे सबीब चाचा? अरे हमारी आमदनी तो मवेशी पालने से ही होती है। चाचा, मवेशी पालने से आमदनी कैसे हासिल होती है? अरे नूर वसीम, हमारा रोजगार मवेशी पालने से ही चलता है। मवेशी पालना हमारे मुल्क की मईशत का एक लाजमी हिस्सा है। मुल्क की मईशत मवेशी पालने के बगैर अधूरी है। मुल्क की बढ़ती हुई आबादी को खुराक फराहम करने में मवेशी पालन का खुसूसी किरदार है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से मुल्क में मवेशी पालन की तरक्की में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चाचा, क्या वाकई मवेशी पालना हमारे मुल्क की मईशत में इतना अहम हिस्सा है? हाँ, दूध और दूध से बने मसनूआत के साथ साथ ज़राअत से मुतालिक बहुत से कामों को पूरा करने के मकसद से मवेशी पालन किया जाता है। समझे बच्चों? चाचा, अगर मवेशी पालना इतना ही मुफीद है तो इसके बारे में सब कुछ बताओ ना। हाँ सबीब चाचा, हमें भी सब कुछ बताओ ना। हाँ बताता हूँ, गौर से सुनो। हिंदुस्तान में किसानों के लिए मवेशी पालना एक अहम पेशा है। अगर हम छोटे और पसमानदा किसानों की बात करें तो उनके जरिए माश का बुनियादी जरिया मवेशी पालना है। ये कहना भी गलत न होगा कि मवेशी पालना न सिर्फ आमदनी का जरिया है बल्कि हमारे मुल्क की सकाफत का भी हिस्सा है। बदलते वक्त के साथ साथ ज़राअत में तेजी से मैकेनाइजेशन हुई है, लेकिन उसके बावजूद मवेशी पालने की मंडी फल फूल रही है। मवेशी पालने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के दौर में भी हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का इन्हिसार मवेशी पालन पर है। मवेशी पालने का शोबा हिंदुस्तान के जीडीपी में तकरीबन 4% और ज़रई जीडीपी में तकरीबन 26% हिस्सा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस खित्ते में जानवर पालने की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी उस खित्ते में इंसानी तहजीब की तारीख है। उस इलाके में घोड़े, खच्चर, याक और दीगर जानवरों सदियों से आम लोगों के साथी रहे हैं। ये जानवर न सिर्फ उस खित्ते में नक्लो हमल का एक अहम जरिया है बल्कि ये लिबास, खुराक और दीगर अहम मवाद का जरिया भी है। मवेशी आज भी प्रोटीन का सबसे सस्ता जरिया है और बहुत सी ज़मनी मसनूआत जैसे चमड़ा, ऊन, खाद वगैरह फराहम करना है। मवेशी पालना न सिर्फ किसानों की आमदनी का जरिया है बल्कि ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करता है। माज़ी करीब में जम्मू कश्मीर की देही मईशत में मवेशियों की अहमियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस इक़्तिसादी रुझान को देखते हुए हुकूमत हिंद गाँव की पंचायतों के जरिए इलाके में मवेशियों को फ़रोग़ देने के मकसद से बहुत सी स्कीमें चला रही है, जिसके ज़रिए इलाके का हर गाँव बाइख्तियार हो रहा है। हालांकि इतनी बेपनाह सलाहियतों के बावजूद मवेशी पालने का शोबा मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर अपनी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह दर्ज झेल वजूहात है।
چھوٹی مویشیوں کے گروپ اور چھوٹی زرعی ہولڈنگ کا ہونا، جانوروں کی افزائش کے لیے مقررہ وقت پر معلومات کی عدم دستیابی، جانوروں کی کم پیداواری، وقت کی پابندی اور مناسب مالی امداد کی عدم دستیابی، مناسب دیہی انفراسٹرکچر کی کمی اور مصنوعات کے مناسب مارکیٹنگ سپورٹ کی کمی، زراعت میں بڑھتی ہوئی میکانائزیشن کی وجہ سے جانوروں کی افادیت میں کمی آئی ہے، سبز اور خشک چارے کے مناسب اور بروقت دستیابی کے بارے میں غیر یقینی صورتحال، جانوروں کے لیے ضروری صحت کی خدمات کی عدم موجودگی، نئی اور پائیدار ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے مہارت کی نشوونما کا فقدان، مندرجہ بالا چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کیے گئے فیصلے، کوآپریٹو یونینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے اور انتظامیہ کو مالی مدد اور مارکیٹنگ سپورٹ کو یقینی بنانے کے لیے بااختیار بنایا جانا چاہیے، جانوروں کی صحت کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں، پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے جانوروں کی نسلوں کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، جانوروں پر مبنی صنعتوں کو مالی مدد دی جانی چاہیے، انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور مویشی پالنے کے لیے بیک اینڈ سپورٹ سسٹم تیار کرنے کی ضرورت ہے، جانوروں کا انتخاب کرتے وقت علاقائی قابلیت کا خیال رکھا جانا چاہیے، انتظام بشمول جانوروں کی بڑی بیماریوں کا کنٹرول اور خاتمہ، چارے کی پیداوار اور انتظام سے متعلق سرگرمیوں جیسے چارے کی بینکوں کا قیام وغیرہ پر زور دیا جانا چاہیے۔ پہلے انسان جنگلوں میں پھلوں اور پھولوں کے ساتھ جانوروں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی انسانوں نے اپنی ضروریات کے مطابق جانور پالنا شروع کر دیا۔ آج جدید دور میں مویشی پالنا ایک روشن کاروبار کے طور پر تیزی سے ابھر رہا ہے۔ چاچا، جانور تو ہم انسانوں کے بہت سے کام آتے ہیں۔ ہاں چاچا، جانور نہ صرف کھانے پینے کا انتظام کراتے ہیں بلکہ کئی دوسرے کاموں میں بھی تعاون کرتے ہیں۔ چاچا، لیکن مویشی پالن سے اتنا فائدہ ہے تو کیا حکومت نے اس کے فروغ کے لیے کچھ نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے نا، فصلوں کی باقیات کے فروخت کا ضابطہ، چارے کی بینکوں کا تعارف، چارے کا نظام، چارے کی فصلوں کے بارے میں بیداری پھیلانے جیسی کئی اسکیمیں شروع کی گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کسانوں کو مویشی پالنے کے کاروبار میں مدد مل رہی ہے بلکہ انہیں کافی منافع بھی مل رہا ہے۔ تو چاچا، کسانوں کو حکومت کی اسکیموں کے متعلق ان سہولیات کے بارے میں کس طرح سے معلومات مل پاتی ہے؟ بیٹا، حلقہ پنچایت کے ذریعے۔ حلقہ پنچایت؟ جی ہاں، حلقہ پنچایت۔ کسی بھی حلقہ پنچایت میں مویشی پالنے کے ذریعے معاش پر پہل کرنے کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ حلقہ پنچایت ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کس طرح تعاون کر رہی ہے۔ ہر حلقہ پنچایت محکمہ حیوانات کی خدمات تک رسائی، اسکیموں تک رسائی، بیداری پیدا کرنے سے لے کر تربیت اور صلاحیت کی تعمیر وغیرہ تک ہر گھر تک رسائی کو یقینی بنا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گاؤں کی پنچایت بھی مویشی پالنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے نا چاچا؟ ہاں بیٹا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حلقہ پنچایت مویشی پالنے میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور کاروبار کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ غور سے سنو۔ حلقہ پنچایت کا کردار۔ مویشی پالن کو فروغ دینے کے لیے حلقہ پنچایت اینیمل ہسبینڈری کمیٹی کے ساتھ مل کر کئی طرح کی سرگرمیاں کر سکتی ہے۔ مشترکہ چراگاہوں کی زمین کو از سر ہرا بھرا کرنے کے اقدامات بشمول ترقی، انتظام اور ریگولیٹری، فصل کی باقیات کی فروخت کو منظم کرنا، چارہ بینک شروع کرنا،
بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ معاہدے کرنا، خشک سالی کے دوران چارے کے انتظام کے منصوبہ بندی کرنا، پرائیویٹ ریونیو اور جنگلاتی زمینوں میں چارے کے انواع کے پودے لگانے کو فروغ دینا، چارے کی فصلوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا، بر وقت ویکسینیشن اور کیڑے مار دوا کا استعمال، جانوروں کی صحت کے لیے مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنانا، ریاستی افزائش نسلوں کی پالیسی کے مطابق نسل کی بہتری کو فروغ دینا، جانوروں سے ہونے والے بیماریوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا، کھاد بنانے کے اقدامات کو فروغ دینا، عوامی مقامات پر مناسب حفظان صحت کو یقینی بنانا، جانوروں کی افزائش اور بانجھا پن کی وجوہات کے بارے میں آگاہی پھیلانا، دودھ کوآپریٹو کی مدد کرنا، گھریلو غذائیت کا فروغ، چارے کی قلعی بندی کا طریقہ اور دیگر اقدامات، سائنسی بکری پالن، پولٹری فارمنگ، فش فارمنگ کو فروغ دینا، لائف سٹاک انشورنس شروع کرنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، مویشی پالنے کے لیے بینک روابط کو فروغ دینا، جانوروں کی منڈیوں اور میلوں کی سہولت، لائف سٹاک کی بہتری کے منصوبے میں بہت سے اہداف شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسے گائے اور بھینس کی نسل میں بہتری، بکریوں کی نسل میں بہتری، سبھی جانوروں کو بیمہ کے تحت لانا، سبھی جانوروں کی 100% ویکسینیشن، کیڑے مار دوا اور صحت کی دیکھ بھال، ہر گھر میں مناسب کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانا، اس بات کو یقینی بنانا کہ غذائیت اور معدنیات کی کمی کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، ڈیری کوآپریٹو کو مضبوط بنانا اور ملاوٹ کے لیے سفر رواداری، ڈیری کوآپریٹو کے ذریعے صاف دودھ کو یقینی بنانا، مختلف محکموں کے ساتھ ہم آہنگی، پیئر ورکرز کے طور پر جانور پالنے پر انسانی وسائل کی صلاحیت کی تعمیر، حساسیت اور بیداری، جانوروں کے انتظام میں سائنسی طریقوں کے بارے میں بیداری اور علم پیدا کرنے میں حلقہ پنچایت کا اہم کردار ہے۔ پنچایتیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پر ویکسینیشن اور جانوروں کی صحت کی مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہے۔ پنچایتیں مویشیوں میں ہونے والی بیماریوں اور ویکسینیشن شیڈیول وغیرہ کی دستیابی کے بارے میں چارٹ تیار کر سکتی ہے۔ یہ چارٹ حلقہ پنچایت کے احاطے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس چارٹ کی تیاری میں مقامی مویشی پالنے والے افسران کی مدد لی جا سکتی ہے۔ پنچایتیں اس کام کو کرنے کے لیے سیلف ہیلپ گروپس، کمیونٹی پر مبنی تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں کی مدد لے سکتی ہے۔ محکمہ حیوانات کے ساتھ مل کر کام کرنا، کسی بھی حلقہ پنچایت میں مویشی پالنے کے لیے ذریعہ معاش سے متعلق پہل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ حلقہ پنچایت ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کتنی اچھی طرح سے ہم آہنگ ہے۔
ہر حلقہ پنچایت محکمہ حیوانات کی خدمات تک رسائی، اسکیموں تک رسائی، بیداری پیدا کرنے سے لے کر تربیت اور صلاحیت سازی وغیرہ تک ہر خاندان تک رسائی کو یقینی بنا سکتی ہے۔ مختلف محکموں اور تنظیموں کے ساتھ ہم آہنگی۔ اوپر زیر بحث سرگرمیوں کے لیے حلقہ پنچایت کو مختلف محکموں بشمول ڈیری کوآپریٹیو، محکمہ زراعت اور بلاک اور ضلع پنچایتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ حلقہ پنچایت کو مصنوعی حمل کی سہولت کے لیے خدمت فراہم کرنے والوں سے رابطہ قائم کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ نادیب گیڑے، کیڑا کمپوسٹ، گیڑے اور انکلوزرز کی تعمیر کی سرگرمیاں منریگا کے تحت کی جانی چاہیے۔ صرف یہی نہیں، حلقہ پنچایتوں کی طرف سے کی جانے والی بہت سی سرگرمیوں کے لیے سبھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ حلقہ پنچایت کے اجتماعی فیصلوں اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے چارے کی حفاظت، نسل کی بہتری، ویکسینیشن اور جانوروں کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے کوشش کر کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ واہ چاچا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ حکومت جانور پالنے کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے اتنا تعاون کر رہی ہے۔ ہاں بیٹا، یہ حکومت کی اسکیموں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کسانوں کے لیے کاروبار بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے بہت سی آسان راستے کھل گئے ہیں۔ چاچا، آج آپ نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے۔ آپ نے جانوروں سے متعلق بہت سی معلومات بھی دی ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ مویشی پالنا ہمارے ملک کی معیشت میں اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اب مجھے جانے دو، تم دونوں اپنے گھر جاؤ اور اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے بچوں؟ جی چاچا۔ ارے نور، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں وسیم، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ جانتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ہمارے ملک میں بنیادی طور پر زراعت مویشی پالنے کا ایک اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ مویشیوں کی آبادی والا ملک ہے۔ اگر ہم دنیا میں گائے اور بھینسوں کی کل تعداد کو دیکھیں تو ہمارا ملک پہلے نمبر پر ہے۔ اچھا، ماجد چاچا بھی میرے گھر آئے تھے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارا ملک بکریاں اور بھینسیں پالنے کے معاملے میں آگے ہے۔ ایک ہی وقت میں ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار، ملک کی معیشت میں زراعت کے کردار کے بارے میں بات کریں تو اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ مویشی پالن کرتا ہے۔ ہاں نور، میرے والد نے اس علاقے میں مویشی پالنے والی کمیٹی کے قیام کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اچھا، مجھے بھی بتاؤ نا۔ ہاں، انتظار کرو، میں بتاتا ہوں۔ اینیمل ہسبینڈری کمیٹی کی تشکیل اور سالانہ ایکشن پلان کی ترقی۔ خود حلقہ پنچایت کو جانور پالنے کی سرگرمیوں کی روزانہ نفاذ کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حلقہ پنچایت کی مختلف ذمہ داریوں میں سے صرف ایک ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے حلقہ پنچایت کو ایک مویشی پالنے والی کمیٹی کی تشکیل، کمیٹی کے ذریعے کی جانے والی سرگرمیوں کا ایکشن پلان اور جائزہ اور نگرانی پر توجہ دینی چاہیے۔ حلقہ پنچایت کی کمیٹی کو کچھ چیزوں کو یقینی بنانا چاہیے، جیسے نسل کی بہتری کے منصوبے پر عمل درآمد اور اس کی پابندی، دودھ کوآپریٹیو یونین کے کام کا جائزہ، دودھ میں ملاوٹ کا پتہ لگانا، چراگاہ کے زمین پر چرانے اور انتظامی قوانین کی تعمیل کو یقینی بنانا، پورے سال اور خاص طور پر خشک سالی کے دوران چارے کی دستیابی کو یقینی بنانا، بکریوں اور بیلوں کی افزائش، نسل کو بہتر بنانے کے لیے مصنوعی حمل کا انتظام کرنا، آفات کے دوران لاشوں کو ہٹانے کے لیے رضاکاروں کی دستیابی کو یقینی بنانا، خواتین سمیت مویشی پالنے والوں کی تربیت اور صلاحیت کی تعمیر،
پینے کے پانی کے مختلف ذرائع کی آلودگی کی روک تھام، ضروری مستعدی کے اقدامات کا نفاذ، مویشیوں کے شیڈ اور عام جگہوں پر صفائی اور حفظان صحت کو یقینی بنانا، جانوروں سے ہونے والی بیماریوں کی نشاندہی کرنا اور ان کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے اقدامات کرنا، آوارہ جانوروں کے مسئلے کا حل فراہم کرنا، مویشیوں سے متعلق کوئی اور کام، سائنسی طور پر جانور پالنے کی حوصلہ افزائی کر کے حلقہ پنچایت اپنے علاقے کے خاندانوں کی معاشی حالت میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ ماہی پروری۔ جموں کشمیر میں گوشت اور ڈیری کی اچھی مانگ ہے۔ اگر ہم یہاں فش فارمنگ کی بات کریں تو جموں کشمیر میں فش فارمنگ کے لیے مناسب ماحول موجود ہے۔ ماہی گیری بھی روزگار کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ مرکزی حکومت بھی ریاست میں ماہی پروری کو فروغ دینے کے لیے آگے آئی ہے۔ یہاں کئی اسکیمیں بھی شروع کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے ندی، نالوں اور ماہی گیری کے ذریعے 20.7 ہزار ٹن پیداوار ہو رہی ہے۔ وہاں سال کے بیشتر حصے میں سردی رہتی ہے، ایسے میں یہاں مچھلی کی اچھی کھپت ہوتی ہے۔ جموں میں سرد اور گرم دونوں آب و ہوا ہے، اس لیے یہاں مچھلی کاشت کرنے کا اچھا ماحول ہے۔ کارک فیملی میں مچھلی کی 6 اقسام ہیں، جن میں کیتلا، روہو، کامن کارک، گراس کارک، سلور کاک شامل ہے، جنہیں جموں میں آسانی سے پالا جا سکتا ہے۔ ٹراؤٹ مچھلی کو جموں کے ٹھنڈے علاقوں میں دریاؤں، ندی نالوں یا تالابوں میں پالا جا سکتا ہے۔ یہ مچھلی کی کھیتی کے لیے بہترین نسل سمجھی جاتی ہے۔ ان مچھلیوں کو میٹھے پانی میں پالا جاتا ہے۔ کشمیر کا کم درجہ حرارت ان کے بقا کے لیے موزوں ترین بتایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر میں مچھلی کے اس نسل کو بڑے پیمانے پر پالا جاتا ہے۔ جنوبی کشمیر کے کوکرناگ علاقے میں ایشیا کا سب سے بڑا ٹراؤٹ فش فارم کسانوں کے لیے ٹراؤٹ کے بیج تیار کر رہی ہے۔ J&K فشر ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے اس فارم سے ہر سال 45 لاکھ ٹراؤٹ مچھلی کے بیج تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے ٹراؤٹ مچھلیوں کو ملک بھر کی دیگر اکائیوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ٹراؤٹ مچھلیوں کے بیج بونے کا عمل نومبر میں شروع ہوتا ہے اور فروری تک جاری رہتا ہے۔ اس عمل کی تکمیل کے بعد ہم اسے ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی برآمد کرتے ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلی کا ایک بیج تقریباً 12 سے 1300 روپے میں فروخت ہوتا ہے۔ ایسے میں ریاست کے زیادہ تر مچھلی کاشتکار اس کاروبار سے لاکھوں روپے کا منافع کما رہے ہیں۔ اس وقت ماہی پروری کے محکمے کے ساتھ کشمیر میں 750 ٹراؤٹ فش فارمنگ یونٹ میں اضافے کا امکان ہے۔ وادی کشمیر کی دیہی علاقوں میں ٹراؤٹ مچھلی کی فارمنگ بہت اچھی اور اعلیٰ سطح پر کی جاتی ہے۔ پانی سے لے کر یہاں کی آب و ہوا تک ٹراؤٹ مچھلی کے لیے موزوں ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں ان مچھلیوں کی مارکیٹ میں اضافے کے ساتھ ہی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا۔ پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا حکومت ہند کی طرف سے چلائے جانے والی ایسی ایک اسکیم ہے جس کے ذریعے ماہی گیری کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ دراصل حکومت ہند اس اسکیم کے تحت آبی زراعت کو فروغ دینا چاہتی ہے تاکہ پانی کے شعبے میں کاروبار کو بڑے پیمانے پر بڑھایا جا سکے۔ پی ایم متسیہ سمپدا یوجنا کا مقصد فش فارمنگ کو فروغ دینا،
مچھلی کے معیار پر خصوصی توجہ دینا، ماہی گیروں کو مفت تربیت دینا، فش فارمنگ سیکٹر کی ترقی اور اپ گریڈنگ، ماہی گیری میں روزگار کے مواقع کو فروغ دینا، پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کے استفادہ کنندگان، فشر، فش فارمر، مچھلی کے کارکن اور مچھلی بیچنے والے، فشر ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ماہی گیری کا شعبہ، ماہی پروری کوآپریٹو سوسائٹیز، ماہی گیری ایسوسی ایشن، کاروباری اور نجی کاروباری، فش فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن۔ جموں کشمیر میں گوشت، انڈے کی پیداوار، مویشی، بھیڑ پالنے اور ماہی پروری کے شعبے کے لیے 338 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے ذریعے 20,000 افراد کو روزگار فراہم کرنے کا کام کیا جائے گا۔ اس کے لیے انٹیگریٹڈ شپ ڈیولپمنٹ اسکیم نافذ کی جائے گی۔ اس میں 2,000 یونٹ لگائے جائیں گے۔ اس میں 2,07,500 بھیڑی اور بکریاں لائی جائیں گی۔ 5 لاکھ کلو گرام گوشت کی اضافی پیداوار ہوگی۔ فی جانور چمڑی کی پیداوار 18 کلو گرام سے بڑھا کر 21 کلو گرام اور اون کی پیداوار 2 کلو سے بڑھا کر 2.5 کلو گرام کر دی جائے گی۔ پولٹری پالیسی 2020 اور ریاست میں پولٹری ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پولٹری کے گوشت کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے 78 ملین کلو گرام سے بڑھ کر 85 ملین کلو گرام ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ مویشی پالن اور غذائیت جانوروں کی پیداواری صلاحیت کی ایک اہم بنیادی ہے۔ مناسب غذائیت اچھی صحت، ایک مناسب تولیدی سائیکل اور پیداواری صلاحیت کو یقینی بناتی ہے۔ گاؤں کی پنچایتوں میں چارے کے انتظام کے لیے ایک منصوبہ شامل کرنا ضروری ہے تاکہ جانوروں کے لیے مائکرو نیوٹرینٹس کے مناسب مقدار کو یقینی بنایا جا سکے، جس میں جانوروں کے لیے چارے کی خوراک بھی شامل ہے۔ چارہ، زرعی باقیات، نیچی چراگاہوں کے گھاس اور کھلی چراگاہیں جانوروں کی خوراک کے اہم ذرائع ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات خراب موسم، خصوصاً خشک سالی کے دوران کسانوں کو مویشیوں کے لیے چارہ خریدنا پڑتا ہے، جو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ خشک سالی کے دوران نقد و رقم کی کمی، اکثر خاندانوں کے پاس مویشیوں کو گھر سے باہر نکالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچ پاتا ہے۔ چارے کی دستیابی کے لیے اچھی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ عام چراگاہوں کا انتظام، اگر مانسون کے دوران چراگاہ 3 سے 4 ماہ تک بند رہے تو گھاس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن چراگاہوں کی پوری زمین کو بند نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چراگاہوں کی ترقی اور استعمال کو مرحلہ وار کیا جانا چاہیے۔ چارہ پیدا کرنے والی زرعی فصلیں، چارے کی فصلوں کی کاشت یا تو ہم فصلوں کے طور پر کی جا سکتی ہے یا اسے فصل کی باقیات کے طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چارہ پیدا کرنے والے زرعی فصلوں کی کاشت بھی اناج کی فصلوں کی طرح معاشی طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ چارے کے فصلوں کو کم آدانوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خطرات اور ناکامیوں کا کم شکار ہوتے ہیں۔ صرف اناج کی پیداوار پر غور کرنے کی بجائے اناج اور چارہ دونوں پیدا کرنے کے لیے فصلوں کی ایک قسم کاشت کی جا سکتی ہے۔ اناج کی فصلوں کی اقسام کا انتخاب کرتے وقت کسان کو اپنے چارے کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اناج کی پیداوار کا تخمینہ لگانا چاہیے۔ چارہ کیلنڈر، چارہ پیدا کرنے والی درخت
जैसे सबाबोल या शहतूत के अक़साम को खेतों के बिस्तरों पर लगाया जा सकता है। दरख्त के पत्तों को सब्ज चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हरी कटंगों को काटना चाहिए, उसे फूल आने के वक्त काटना चाहिए। अगर सब्ज चारा ज़्यादा मिक़दार में दस्तयाब हो तो उसे खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध की पैदावार। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है, जिसमें धकील पालना है। यहाँ दूध की पैदावार के लिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कई स्कीमें चलाई जाती है। उसके लिए दूध तैयार करने वालों को तरह तरह की ग्रांट्स भी दी जाती है। डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के तहत दूध पैदा करने वालों को माली इमदाद फराहम की जाती है। जम्मू कश्मीर दूध के पैदावार के शोबे में भी तेज़ी से तरक्की कर रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में दूध के पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 2013-14 में दूध की पैदावार 15 से 16 हज़ार मैट्रिक टन थी, जो 2018-19 में बढ़कर 24.60 हज़ार मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। अब जम्मू कश्मीर रोजाना 75 लाख लीटर दूध पैदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर में डेयरी का आगाज़ हो चुका है। उसके साथ साथ नस्ल की बेहतरी का प्रोग्राम भी आगे बढ़ रहा है। रियासत में तेज़ी से बढ़ते हुए दूध की पैदावार के काम को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाली सालों में जम्मू कश्मीर में दूध की पैदावार के मैदान में एक इनकलाब आने वाला है। दूध के शोबे में जम्मू कश्मीर का नाम दूध पैदा करने वाले दीगर रियासतों के साथ साथ लिया जाएगा। डेयरी डेवलपमेंट स्कीम जम्मू कश्मीर में लोगों में बहुत मकबूल हो रही है। उसके तहत देही नौजवानों ने नई डेयरी कायम करने में दिलचस्पी जाहिर की है। साथ ही नस्ल की बेहतरी के प्रोग्राम ने भी जोर पकड़ा है। जम्मू कश्मीर का दूध कई दूसरे ममालिक के साथ दुबई को भी बरामद किया जाएगा। उसके लिए कार्गो खिदमात ले जाएगी। रियासत में दूध की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ इंतज़ामिया ने गैर मुल्की नस्ल के जानवरों को लाने की कोशिशें भी शुरू कर दी है। मवेशी मालिकान को गैर मुल्की नस्ली के जानवर फराहम किए जाएंगे और दूध की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। ज़्यादातर अजला में दूध प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ दूध इकट्ठा करके सप्लाई किया जाएगा। उस वक्त मवेशी पालने वाले दूध सिर्फ मकामी सतह पर फरोख्त कर रहे हैं। मवेशी मालिकान ने गाय और भैंस डेयरी में रखी हुई है। अब गैर मुल्की नस्ल की गाय और भैंस भी मवेशी मालिकान को फराहम की जाएगी। दूध की नस्ल के जानवरों की मदद से रियासत में दूध की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। मकामी मंडियों में मवेशी पालने वालों को 30 से 40 रुपए फी किलो दूध फरोख्त करना पड़ता है। उसके बाद दुकानदार अपना मुनाफे लेकर दूध बेच रहे हैं। उसके साथ साथ बैरून मुल्क दूध बेचकर आमदनी भी बढ़ेगी, यानी फी लीटर दूध 100 रुपए के करीब फरोख्त होगा। जम्मू दूध ब्रांड को भी फरोग दिया जाएगा, जिसका मकसद मवेशी मालिकान की आमदनी में इजाफा करना है। वसीम, आपने मुझे बहुत अच्छी मालूमात दी है। हाँ नूर, ये मेरे वालिद ही तो थे जिन्होंने मुझे बताया कि किसान अपने जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं। अच्छा वसीम, क्या आप जानते हैं कि जानवरों को पालने के साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सेहत की देखभाल? जी हाँ, जानवर पालने का एक अहम पहलू जानवरों की सेहत का ख्याल रखना भी है। माजिद चाचा अपने वालिद से बात करते हुए बता रहे थे कि जानवरों की सेहत पर कम तवज्जो देने से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। नूर, लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि जानवर बीमार है या नहीं? ठहरो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जानवर पालने और सेहत। जानवरों की सेहत की देखभाल मवेशी पालने का एक बहुत अहम पहलू है।
کسانوں کو اکثر علم کی کمی یا جانوروں کی صحت پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی بر وقت ویکسینیشن اور کیڑے مار صحت کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جانوروں میں بیماری کے علامات ظاہر ہوں تو کسانوں کو فوری طور پر ویٹرنری سے مشورہ لینا چاہیے۔ متعدی بیماریاں اور اندرونی بیماریاں۔ اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہے۔ متعدی بیماریاں بعد میں جانوروں میں وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسے ویکسینیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آج کل تقریباً سبھی بڑے متعدی بیماریوں کے لیے ویکسین دستیاب ہے۔ پرجیوی ایک سال بھر کا مسئلہ ہے جسے کیڑے مار دوا سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں میں ہونے والی بیماریاں ان کی کام کرنے کی صلاحیت اور دودھ دینے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ جانوروں میں بیماریوں کی شناخت۔ جانور بات نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ان کے اشاروں اور جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر ہم ان سے ہونے والی بیماریوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ بیمار جانوروں کی علامات کیا ہوتی ہے۔ صحت مند جانوروں کی خصوصیات۔ جانور دیکھنے میں چست ہوتا ہے، اچھا کھاتا ہے، افواہیں کرتا ہے اور ہمیشہ ساتھی جانوروں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صحت مند جانور کا سر بلند رہتا ہے، کان کھڑے اور آگے کی طرف ہوتے ہیں۔ جلد اور بال چمکدار ہوتے ہیں، جب یہ جلد کو چھوتا ہے تو یہ ہل جاتا ہے۔ ناک پر پانی کے قطرے جمع ہوتے ہیں۔ عام طور پر کھانا کھاتا ہے۔ جسم پر چھونے سے درجہ حرارت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ تھن اور چھاتی نارمل ہوتا ہے۔ جانور مکھیوں کو اپنے جسم پر بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ بیمار جانوروں کی علامات۔ مسلسل اوپر نیچے بیٹھتا ہے، اپنے پیروں کو ہوا میں حرکت دیتا ہے، اپنی دم ہلاتا ہے، اسے اپنے ساتھی جانوروں سے الگ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیمار جانور عموماً لیٹنے کے بعد اٹھنے کی کوشش نہیں کرتا اور سستی کا شکار ہوتا ہے۔ بیمار جانور ایک ٹانگ کو اوپر رکھتا ہے، اپنی پیٹھ کو موڑ کر یا اس پر دباؤ ڈال کر کھڑا ہوتا ہے۔ گوبر پتلا یا سخت یا گانٹھ والا ہوتا ہے اور اکثر بدبودار ہوتا ہے۔ ناک پر پانی کے قطرے نہیں ہوتے ہیں، کم کھانا کھاتا ہے یا بالکل نہیں کھاتا۔ چھونے پر جسم کا درجہ حرارت گرم یا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ تھن اور چھاتی غیر معمولی ہوتا ہے۔ جانور جسم پر بیٹھی مکھیوں پر توجہ نہیں دیتی ہے۔ یاک پالنا اور ریشم کی پیداوار۔ یاک کی پرورش جموں کشمیر میں بھی کی جاتی ہے۔ یاک پالنے کا کاروبار بھی بہت منافع بخش ہے کیونکہ اس سے نہ صرف دودھ اور گوشت کی تجارت ہوتی ہے بلکہ اسے سواری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سامان لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت ہند بھی عوام کو بہت فائدہ پہنچا رہی ہے، چنانچہ اسی معیار کا اعلیٰ معیار کا ریشم سینکڑوں سالوں سے ریاست جموں کشمیر کا فخر رہا ہے۔ آج بھی یہ ایک اہم زرعی بنیاد پر چھوٹے پیمانے کی صنعت ہے جو ہزاروں بے زمین اور پسماندہ کسانوں کو روزی روٹی فراہم کرتی ہے۔ ریاست کا ماحول اسے بین الاقوامی معیار کے مطابق بایو ولٹائن سلک تیار کرنے کے لیے سازگار قدرتی ماحول فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا بہترین بایو ولٹائن سلک تیار کرتی ہے۔ اس وقت جموں کشمیر میں بایو ولٹائن سلک کی پیداوار 1000 میٹرک ٹن پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ملک کے شمالی مغرب ریاستوں کو اس علاقے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جموں کشمیر کا بایو ولٹائن سلک بین الاقوامی معیارات پر پوری طرح
اترتا ہے۔ ریشم کے پیداوار سے متعلق ماہرین کے مطابق حکومت اس شعبے کی ترقی پر اپنی توجہ بڑھا رہی ہے۔ وسیم، آپ جانتے ہیں کہ حکومت ہند کی طرف سے مختلف جگہوں پر اینیمل بریڈنگ انسٹیٹیوٹ اور ویٹنری ہسپتال بھی کھولے گئے ہیں جو مویشی مالکان کو بہترین نسل کے جانور حاصل کرنے، بیماری سے ان کی صحت کو بچانے اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مویشی پالنے والوں کی مدد کے لیے حکومت نے کتنی اسکیمیں اور سہولیات فراہم کی ہے؟ ہاں وسیم، مویشی پالنے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے حکومت ہند نے کسانوں کے لیے مختلف اسکیموں کے ساتھ ساتھ سہولیت بھی فراہم کی ہے۔ ہاں نور، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کی نسلوں کی شناخت کیسے کی جاتی ہے؟ ہاں، میں جانتی ہوں نا۔ اچھا، تو مجھے بھی بتاؤ نا نور۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ کراس نسلوں کا کنٹرول۔ افزائش نسلوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے ایک طرف خالص دیسی نسلیں معدوم ہوتی جا رہی ہے تو دوسری طرف اوسطاً پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے، لہٰذا ہر حلقہ پنچایت مندرجہ ذیل عمومی اصولوں پر اپنی حلقہ پنچایت کے لیے افزائش کے منصوبے پر کام کر سکتی ہے۔ کسی بھی خالص نسل کی گائے یا بھینس کو کسی دوسری مقامی یا غیر ملکی نسل کے ساتھ متصل نہ کرے۔ جرسی نسل کے ساتھ ہائبرڈ افزائش کو پہاڑی علاقوں میں سبز چارے اور بارانی علاقوں میں سبھی غیر تفصیلی گاؤں کے لیے اپنایا جا سکتا ہے۔ جانور کے مالک اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کسی جانور کی افزائش نہ کرے۔ مصنوعی حمل۔ دیہی حالات میں جانوروں کی کم پیداواری صلاحیت کی بنیادی وجہ کم جنانی صلاحیت ہے، حالانکہ افزائش کے انتظام پر توجہ دے کر اس مسئلے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی حمل اس سمت میں مددگار ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہر کسان کی دہلیز پر دستیاب ہو سکتی ہے۔ ڈیری جانوروں کی افزائش میں مصنوعی حمل کی ٹیکنالوجی کے کئی فوائد۔ AI کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی نسل کے بیل بچڑوں کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے۔ AI متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ AI جینیاتی بہتری کو چلانے میں مدد کر رہا ہے۔ AI مختلف سائز کے جانوروں کی ملاوٹ کے مسئلے پر قابو پا سکتا ہے۔ AI سروس سے پہلے منی کے نمونے کے کردار کا تعین کرنے کا ایک آسان طریقہ فراہم کرتا ہے۔ AI اچھے معیار کے بیلوں کو ترتیب دینے کی دشواری پر قابو پا سکتا ہے۔ جانوروں کی بہتر خدمات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بیلوں کی دیکھ بھال کے اخراجات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامیاب افزائش میں درج ذیل باتیں شامل ہیں۔ ایک صحت مند بچڑے کا زیادہ سے زیادہ پیدائشی وزن، نارمل اور آسان ترسیل، نفلی سائیکل کی جلد بحالی، دودھ کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ، سفر کے بعد کی پیچیدگیاں اور میٹابولک مسائل، نفلی توانائی کا مثبت توازن، افزائش کے بعد جسمانی وزن میں تیزی سے اضافہ۔ نور، جانور پالنے میں نسل کی شناخت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں وسیم، اس کے لیے صرف حلقہ پنچایت ہی کام کر رہی ہے۔ نور، کیا آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے مویشی پالنے والوں کے لیے بھی بہت سی اسکیمیں اور پروگرام چلائے ہیں؟ ہاں، مجھے بھی بتاؤ نا۔ ہاں انتظار کرو، میں بتاتا ہوں۔
नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का बुनियादी मकसद मवेशी पालन, किसानों और किसानों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और उसके नतीजे में मवेशियों के शोबे की पायदार और मसावी तरक्की हासिल करना है। ये स्कीम न सिर्फ मवेशियों की पैदावार के निज़ाम में मिक़दारी और मेयारी बेहतरी को यकीनी बनाती है, बल्कि सभी किसानों और मवेशियों के पालने वालों की सलाहियत की तामीर पर भी एक साथ तवज्जो देती है। हुकूमत जम्मू कश्मीर में मवेशियों के शोबे की तरक्की के लिए तहक़ीक़ के इदारों के ज़रिए तैयार की गई टेक्नोलॉजी को अपनाने पर खुसूसी ज़ोर दे रही है। साथ ही साथ किसानों को नई टेक्नोलॉजी और तरीक़ों से भी आशना कर रही है। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अहम अहदाफ: मकामी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़, पैदावारी सलाहियत में मुसलसल इजाफा, बेज़मीन, छोटे और पसमानदा मुआशरे से आने वाले किसानों के लिए रोज़ी रोटी के मौक़े में इजाफा करना, मार्केट में बेहतरीन मेयार के जानवरों की मसनूआत फराहम करना, खुराक और चारे की तलब पर तवज्जो देना। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम: नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का बुनियादी मकसद दूध की मसनूआत के मेयार को बेहतर बनाना और उनकी ख़रीदारी, प्रोसेसिंग और तक़सीम की सलाहियत को बढ़ाना है। हर शोबे की तरह डेयरी सेक्टर पर भी कोविड-19 का मनफी असर पड़ा है। इस प्रोग्राम का एक मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि जम्मू कश्मीर के दूध के प्रोड्यूसरों और ताजिरों को हर हाल में एक मुस्तहकम और खुशहाल मार्केट मिले, ताकि देही मईशत तरक्की करने के साथ साथ मकामी किसानों को मायारी ज़िंदगी को भी बेहतर हो सके। मवेशियों की सेहत और बीमारियों का कंट्रोल: जैसा कि वाज़ेह है, लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल स्कीम का मकसद जानवरों की बीमारियों का कंट्रोल और रोकथाम है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके और सख्त आबो हवा में जानवरों के बीमार होने के इम्कानात हमेशा से ज़्यादा होते हैं। इस स्कीम के ज़रिए जानवरों की बीमारियों से बचाव पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ताकि इलाके में मवेशी पालन को तरक्की दी जा सके। भेड़ों, बकरियों, मुर्गियों और दीगर जानवरों में बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। उसके साथ साथ वेटरनरी सेंटर्स, डिस्पेंसरियों और बीमारियों की तशख़ीस करने वाली लेबोरेटरीज़ को भी मुसलसल मजबूत किया जा रहा है, ताकि हमारे जानवरों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लाइवस्टॉक फार्म्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड: डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत मुल्क भर में लाखों किसान दूध यूनियनों से वाबस्ता है। एक खुसूसी मुहिम के तहत किसान क्रेडिट कार्ड उन मवेशी पालन किसानों को फराहम किया जा रहा है जो अपनी पैदावार, मेयार या सलाहियत में इजाफा करना चाहते हैं। ये स्कीम ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के मवेशी पाल किसानों के लिए मददगार साबित होती है, जो खित्ते में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में लागू की गई ये स्कीम मवेशियों की सनत की पायदार तरक्की के साथ साथ आम लोगों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार को यकीनी बनाने में कामयाब रही है और उन्होंने खित्ते की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा की है। वाह वसीम, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अच्छा नूर, चलो मेरे साथ बोलो। मुल्क का बढ़ रहा है शान, मवेशी पालने का हो रहा है निजाम। जय हिंद, जय भारत।